अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी ऑफिशियल चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी वक्त उसको देख सकेंगे। थैंक यू। आपने बताई ये गैर मामूली पेशरफ्तें, फिर आपने बताया गैर मामूली नताइज उनके जो होंगे। अब आपसे मुझे चाहिए कुछ गैर मामूली इन तमाम चीज़ों के हल। ओए होए होए, देखिए मेरा जॉब नहीं है कि हल देना, मेरा जॉब है तज्जिया नहीं, करना। रास्ता तो दिखा सकते हैं ना आप। नहीं, रास्ते मोटी मोटी बात हो सकती है क्योंकि जहाँ हम पहुँच गए हैं अब कोई ना कोई रास्ते तो निकालने पड़ेंगे ना। तो एक रास्ता तो यही है कि और तशद्दुद किया जाए अपोजिशन के ऊपर, एक जेलों में डाला जाए, केसेस किए जाएं, नाअहल किया जाए और ऐसे ही धक्के लगा के आप चला लें अगले 3 साल और फिर रिगिंग करके और अपने इलेक्शन कमीशन को अपने साथ लेके और इस्टेब्लिशमेंट को अपने साथ लेके इमरान खान साहब फिर 5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, मार पीट के सबको। ठीक, ये जाहिर है कुछ लोग हैं वो सोचते हैं कि जी और कोई रास्ता ही नहीं है, अब हम तो नहीं मानेंगे इनकी बात, हम तो ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और इसके लिए थोड़ा बहुत सपोर्ट भी है कि जी इमरान खान साहब को 10 साल मिलने चाहिए, देखा जाएगा आगे। तो मगर इसमें बड़े प्रॉब्लम्स हैं। मैं नहीं समझता कि ये रास्ता दुरुस्त है या ये चलेगा। उसकी वजह ये है कि अब हर जगह में पाकिस्तान में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी सेंटिमेंट तैयार हो गई है और इनकी 2 साल की कारकर्दगी नज़र आ रही है कि ये चला नहीं सकते गवर्नमेंट। ये इनफैक्ट डिवाइड कर रहे हैं कौम को और ये बड़ी ख़तरनाक किस्म की पॉलिसीज़ हैं इनकी। ना इनको मईशत चलानी आती है, ना इनको कोविड कंट्रोल करना आता है, ना इनको अपोजिशन के साथ एक लॉयल डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चलाना आता है, जो मिलने के लिए तैयार नहीं है अपोजिशन को, शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं है। तो वो फिर जमहूरियत की तो बात छोड़ दे, फिर यही है कि ये कोई और सिस्टम बना लेंगे, तलवार रख के या बंदूक रख के एक नया सिस्टम बना लेंगे। मगर हमने देखा कि ये जब सिस्टम्स बनते हैं इस किस्म के जो कि जाली सिस्टम्स हों, इंजीनियर्ड सिस्टम्स हों या जिनमें आवाम की हमायत ना हो, तलवार के साथ बनते हैं, वो ज़्यादा देर चलते नहीं हैं। ये 10 लाख की आबादी तो नहीं है, 10 करोड़ की आबादी भी नहीं है, तो बहुत बड़ी आबादी है ना। और इसमें बहुत सी अब नेशनैलिटीज़ आ गई हैं, बहुत सी सियासी जमातें आ गई हैं, बहुत से प्रेशर ग्रुप्स आ गए हैं, बहुत से इंटरेस्ट आ गए हैं और जमहूरियत जो है वो अब बड़ी मजबूत किस्म की जमहूरियत ही चल सकती है इस मुल्क में, नहीं तो इंतशार होगा और दुश्मन इसका फ़ायदा उठाएंगे। जहाँ इकॉनमी स्ट्रॉन्ग हो रहा तो वहाँ आप फिर भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। यहाँ तो इकॉनमी जिस तरीके से ये हुकूमत चला रही है तो और काम ख़राब हो रहा है, इनके बस की बात नहीं। अच्छा, तो अगर ये सिचुएशन है तो अगर ये रास्ता इख्तियार करेंगे कि जी इमरान खान को तकड़ा करना है और आगे ये भी तो आगे भी जाके करना है, तो मैं समझता हूँ वो उससे पहले ही बहुत कुछ हो जाएगा कि ये चल ही नहीं सकता और ना ही चलेगा। क्यों नहीं चल सकता? उसकी वजह ये कहीं ना कहीं से कोई ऐसी चिंगारी चलेगी, कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी जो कि हाथ से बाहर निकल जाएगी और ना हुकूमत ना इस्टेब्लिशमेंट उसको कंट्रोल कर सके। अगर जंग छिड़ जाती है तो इमरान खान गया, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। और अगर यकीनी तौर पर कुछ ऐसा नुकसान हो जाता है तो फिर इमरान खान साहब को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ये ऐन मुमकिन है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों तरसों, जब ये मूवमेंट शुरू होती है तो इसके दौरान ही बहुत कुछ हो सकता है, बहुत से तशद्दुद हो सकता है, बहुत सी और ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जो कि किसी के कंट्रोल में नहीं है। अब आपने देख ही लिया, पुलिस तो किसी के कंट्रोल में नहीं है, रियासत के इदारे डायरेक्टली नहीं आना चाहेंगे आवाम के सामने, और अगर ये आवाम आ जाती है बाहर तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा इस आवाम को रोकना। आपको याद होगा कि जब ये अवाम इकट्ठी करके और इमरान खान साहब और ताहिरुल कादरी वगैरह ये लोग लेके आए थे तो कितना ख़तरनाक सिचुएशन थी ना जी। तो वो तो वहाँ तक तो पीछे से कुछ हवा भी थी, उसके बावजूद मसला जो है वो रुक गया क्योंकि उस वक़्त इस्टेब्लिशमेंट तैयार नहीं थी कोई ऐसा कदम उठाने के लिए जिसके साथ फिर कोई मसले बन जाते, तो फिर पीछे हटना पड़ा। मगर अब सिचुएशन ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इतना प्रेशर आ गया है, काउंटर प्रेशर आ गया है और वो एक्सपोज हो गई है इस हद तक जो कि वो पसंद नहीं करेगी, ना हम पसंद करेंगे, क्योंकि इसके साथ मुल्क कमज़ोर होता है। तो इसलिए उससे पहले ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि ऐसी सूरत ना हो या दुश्मन ऐसा फ़ायदा ना उठाए जो फिर हम बाद में पछताएं।
اور اگر ایسے ہوا تو سب سے پہلی قربانی عمران خان صاحب کی ہوگی. ٹھیک. اگلی دوسری صورتحال پہ آ جائیے. دوسری صورتحال یہ ہے کہ اگر اپوزیشن کے کچھ ڈیمانڈز ہیں جس میں بہت لمبی چوڑی لسٹ ہے, مگر موٹی بات کر لیتے ہیں. اپوزیشن کے جو نواز شریف صاحب کے ڈیمانڈ ہیں وہ 3 ڈیمانڈ ہیں. وہ ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب چھٹی کرائی جائے اور نئے الیکشن کرائے جائیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ نئے الیکشن جو ہیں وہ جلدی کرائے جائیں, دیر سے نہ کرائے جائیں. تیسری یہ کہ وہ جو نئے الیکشن ہوں گے وہ صاف اور شفاف ہونے چاہیے اور ہمیں گارنٹیز ملنی چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس کے اندر اور آرٹی سسٹم کا اس طریقے سے رول نہیں ہوگا, اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ آزاد ہوگی, پرانی الیکشن کمیشن نہیں ہوگی. اور یہ بھی الیکشن کمیشن جو ہے جو کہ عمران خان صاحب کی فارن فنڈنگ کیس کو آگے نہیں بڑھا رہی, یہ بھی باتیں نہیں چلے گی. تو غیر جانبدارانہ الیکشن ہو. اور آخری اس کے بعد ہمیں یہ گارنٹی دی جائے, ایشورنس دیا جائے, اب وہ کیسے ہوگا وہ الگ بات ہے, کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت نہیں کرے گی جب گورنمنٹ بن جائے گی. کیونکہ نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاپولر ہے, گورنمنٹ بنے گی تو انہی کی بنے گی, پنجاب میں بھی اور اسلام آباد میں بھی, باقی اور جگہ پہ دیکھا جائے گا. کولیشنز ہو سکتی ہیں جیسے عمران خان صاحب نے بنا لیے ہیں, ان کا بھی ووٹ بینک باہر نکلے گا. تو یہ موٹی موٹی یہ باتیں ہیں. اب ان میں سے کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ آپ گارنٹیز دے نہیں سکتے, اور مانگنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے مگر دینے میں بڑا پرابلمس ہیں کہ بھئی آپ کیسے دیں گے کہ جی ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے. آج اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ ایک ہے, کل کچھ اور ہوگی, شاید کل وہ بالکل ہی مداخلت نہ کرے, شاید وہ کچھ اور سوچے. اور یہ باتیں تو ڈے ٹو ڈے ہوتی ہیں. جب نواز شریف صاحب آئے تھے ایز پرائم منسٹر 2013 میں, تو ان کو کوئی گارنٹی تو نہیں ملی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو ڈیریل نہیں کرے گی. تو پھر تالی بجتی ہے 2 ہاتھ سے. کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جس سے پھر ایک چیز ہوگی, اس کا نتیجہ یہ نکلا, اس کا یہ نکلا, اس کا یہ بات ہاتھ باہر سے. تو یہ گارنٹی جو ہے یہ کوئی کاغذ کے اوپر نہیں دی جا سکتی, یہ تو آئینی گارنٹی ہے. تو وہ یہی ہے کہ آئین کو فالو کیا جائے گا, یہ بات ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ آزاد وہ ہو جائے گی, کوئی ایسی بات نہیں ہے, وہ رولز بن سکتے ہیں اتفاق کے ساتھ. تیسری بات یہ ہے کہ الیکشن کب ہوگی, وہ بڑی مشکل مسئلہ ہے. اس کا یہ ہے کہ وہ تو چاہیں گے ایز سون ایز پاسبل. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو معیشت کا حال ہے, ابھی ہم کووڈ سے نکلے نہیں ہیں. اگر اگلے 6 مہینے میں الیکشن ہوتی ہے یا 9 مہینے میں الیکشن ہوتی ہے, آگے ہی معیشت کا حال گرا ہوا ہے, اور پھر اتنے پیسے لگ جاتے ہیں الیکشن کے اوپر, پوری ایک ریاست پوری پھر گیئر اپ ہو جاتی ہے ٹورڈز الیکشنز, اور باقی چیزیں رہ جاتی ہیں. اکنامک پالیسی رہ جاتی ہے, انیشیٹو فارن انیشیٹوز رہ جاتے ہیں, انٹرم گورنمنٹس آ جاتی ہیں جن کے پاس کوئی پاورز نہیں ہوتے فیصلے کرنے کے وغیرہ وغیرہ. تو ایک قسم کی ہالٹ ہو جاتا ہے سارا سسٹم پہلے ہی ہالٹ ہوا ہوا ہے. اب اس کو اور فریز کرنا ایٹ اے ٹائم کہ جب ہماری کوشش ہے کہ ریوائول ہو اکنامک گروتھ کی, تو وہ ایک پھر سوال یہ بن جاتا ہے کہ کیا یہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ اسی وقت الیکشن کرائے جائیں یا تھوڑا دیر سے کروا لیں. ٹھیک ہے پورے 5 سال کے بعد نہیں, مگر اگر اگلے سال آخر میں ہو جائیں یا اس کے اگلے سال ہو جائیں, مڈ وچ جس کو مڈ ٹرم کہتے ہیں, ابھی ہم 2 سال ہو گئے نا تو 3 سال اور لگا لیں, اتنی جلدی نہ کریں. تو کیا یہ اس قسم کا فارمولا کو بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا, یہ پھر نیگوسیشن میں یہ بات چلتی. مگر سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ یہاں تک پہنچیں گے کیسے ہم. یہ تو باتیں میں کر رہا ہوں نا, ابھی تو بات چیت ہی نہیں شروع ہوئی, اور جو بات چیت شاید شہباز شریف صاحب نے شروع کی تھی وہ تو ختم ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پہنچ گئے. اب اس بات کو پھر سے شروع کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ایک طرف اب بالکل آنکھیں نکال کے اپوزیشن بیٹھی ہے, اس وقت تو پھر نرم تھی. دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کے اندر پرابلمس بننے شروع ہو گئے کہ بھئی یہ ہم صحیح کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں, اور بدنامی ہو رہی ہے, کچھ سوچو, کوئی راستہ ڈھونڈیں. اور وہ صحیح اچھی سوچ چاہیے. جب اس قسم کے مسائل ہو جائیں تو سوچنا چاہیے کہ 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپس بیک, یا 2 اسٹیپس فارورڈ 1 اسٹیپ بیک, یا سائیڈ ویز. یہ ایک چلتا ہے, اس میں ہار جیت نہیں ہوتی, ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے ٹو موو فارورڈ. قوم کو اور عوام کو اور ملک کو سامنے رکھا جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے, مگر عمران خان صاحب یہ بات چیت ہونے نہیں دیں گے. تو چلیں, اگر یہ بات چیت کہیں نتیجے پہ پہنچتی ہے تو پھر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس قسم کی انٹرم گورنمنٹ بنے گی, عمران خان صاحب کیسے جائیں گے, کون نکالے گا, اس کے بعد انٹرم گورنمنٹ کہاں بنے گی, اور یہ کہ وہ کس قسم کی ہوں گی, کس قسم کے پاورز ہوں گے, کتنی دیر کے لیے رہیں گی, اور یہ کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا کیا جائے گا. وہ آپ نکال تو دیں گے ان کو, تو
تو وہ چپ تو نہیں کریں گے, وہ بولیں گے, وہ کچھ نہ کچھ تو بولیں گے. اب زیادہ لوگ سننے کے لیے تیار نہ ہوں, کیونکہ انہوں نے جتنا نقصان کروایا وہ تو عوام کی طرف, ان کے اپنے سپورٹرز کو پتہ ہے. اور چیخیں تو ہوں گی کہ جی سازش ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. لوگ بھول جائیں گے جو وہ سازش کرتے رہے حکومتوں کے خلاف, وہ تو بھول جائیں گے ان کے سپورٹرز, مگر بات تو چلے گی. تو وہ پھر کیا الزام لگائیں گے؟ تو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ وہ اپوزیشن کے اوپر تو انہوں نے بڑے الزام لگا دیے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کیا الزام لگائیں گے؟ ظاہر ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ان کے اوپر اتنا کچھ ہے کہ وہ کوئی الزام ہی نہ لگائیں, چپ کر کے پھسل جائیں, اچھا جی ٹھیک ہے ناصر فارغ ہو گیا. اور فارغ ہونے کے بھی طریقے کوئی انلیگل طریقہ تو نہیں ہے. آج اگر اشارہ آ جائے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو 15 دن کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو سکتا ہے, ختم ہوگی بات. عمران خان صاحب بیٹھے ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن ان دی اسمبلی, اور ایک نئی حکومت بن سکتی ہے, کولیشن گورنمنٹ بن سکتی ہے, ایک پی ڈی ایم کی حکومت بن سکتی ہے جس میں کچھ لوگ یہ, اور متفق قسم کا ایک پرائم منسٹر آ جائے جو کہ سب مسئلے حل ہو جائیں. پنجاب میں بھی ایسے ہو جائے, ملک چل جائے گا. سوال یہ ہوگا کتنی دیر تک چلانا ہے ایسے, وہ پھر ایشوز ڈسکس ہو سکتے ہیں. ان کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ ہی ہے کہ کیسی حکومت ہوگی, کون ہوگا اس کے اندر, اور اس کا ریلیشن شپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نان انٹیگنسٹک ہوگا. نان انٹیگنسٹک اردو میں کیا کہتے ہیں کہ مصالحانہ ہوگا. مصالحانہ ہوگا, کیونکہ بیٹھ کے بات کی ہوگی نا کہ یہ کام کرنے ہیں آپ نے, اور ہم نے یہ کرنے ہیں, اور مل کے کام کرنا ہے, اور آپ نے ہمیں نہیں خراب کرنا, ہم نے آپ کو نہیں خراب کرنا. اور اتنے عرصے کے بعد پھر ایک نیا راؤنڈ ہوگا جس کے اندر پھر اب دیکھیں گے کون آتا ہے کون نہیں آتا, اور جو کچھ پچھلا ہوا اس کو بھول جائیں. یہ نہیں ہوگا کہ پھر یہ مقدمے اس کے اوپر بنیں گے اور اس کے اوپر بنیں گے, یہ چیپٹر ہی بند ہو جائے گا. یہ جو بات کرتے ہیں وہ ٹروتھ کمیشن کی کہ جو بھی ہے بیٹھ کے بات کریں, یہ باتیں بیہائنڈ دا سینز ہوتی ہیں. یہ ٹی وی پروگرامز میں نہیں ہوتی, یہ اداروں میں نہیں ہوتی, یہ مضامین میں نہیں ہوتی, یہ بیہائنڈ دا سینز ہوتی ہیں. تاریخ میں بھی ایسے ہی ہوا ہے. مگر اور کوئی راستہ, یہی 2 راستے ہیں. تیسرا ایک راستہ ہے, وہ بڑی سیدھی سی بات ہے, آج کھل کے بات ہو رہی ہے, آج کل ساری بات ہی کھل کے ہو رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے. وہ یہ کہ جی مارشل لاء لگا دیں, کہیں جی یہ ملک نہیں چل سکتا, یہ اپوزیشن بھی فلانے ٹنگڑے ہیں, اور گورنمنٹ بھی ساری فلانی ٹنگڑی ہے, ملک تو تباہ کرتا ہے, گورننس نہیں ہو رہی, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, وہ بھی ہیں, ہم آ گئے, چلو ہٹو, ہم آ گئے. اب ہم آئے ہیں تو کیا کرنے آئے ہیں؟ کیا آپ وہ کرنے آئے ہیں جو ایوب خان نے کیا تھا؟ کیا وہ کرنے آئے جو آپ نے ضیاء الحق نے کیا تھا؟ کیا وہ کرنے آئے جو مشرف نے کیا تھا؟ یا کوئی آپ نیا ایجنڈا لے کے آئے ہیں؟ وہ کیا ہے پہلی بات. اور وہ چلے گا یا نہیں چلے گا؟ وہ زمانے اور تھے. آج کل کے زمانے میں مارشل لاء چلے گا نہیں چلے گا؟ کب تک چلے گا؟ کیا نتائج ہوں گے؟ آگے کیا ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ سارے سوال کھڑے ہو جاتے ہیں. میرے مطابق مارشل لاء نہیں چل سکتا. کہ کچھ عرصے کے لیے آپ لگا سکتے ہیں صفائی کرنے کے لیے کہ جی چلے لڑائی جھگڑے ختم, ہم یہ سسٹم بنا رہے ہیں, جو لوگ ہمارے ساتھ آتے ہیں, اگر نون لیگ آتی ہے, مولانا آتے ہیں تو نو پرابلم, اگر وہ نہیں آتے تو مسئلہ وہیں کا وہیں رہے گا. ایسے ہی ہے نا. تو یہ باتیں پھر مارشل لاء لگانے کے ساتھ مسئلہ حل نہیں ہوگا, مسئلہ اور خراب ہو جائے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی آپ بیہائنڈ دا سینس جو باتیں کرنی ہیں, جو کنسیشنز دینی ہیں. اب مجھے کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی حل کی, وہ میں کہا یار حل ہے وے کہ کوئی گل بات کرنی پے گی. وہ نہیں جی وہ میاں صاحب جڑے نے وہ تو جو منگتے ہیں وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. نون لیگ والوں سے پوچھیں کیوں جی کیا حل ہے؟ وہ جی کل الیکشن کراؤ, اور یہ وہ. اب دونوں ایک ایکسٹریمز پہ ہیں. عمران خان صاحب لگے ہوئے بیچ میں اپنی گیم کھیل رہے ہوں, اس کو لڑائی جھگڑے ہی. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ جو مرضی مانگ لیں, آپ جو مرضی نہ کر دیں, جب تک آپ اور میں جیسے ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے نا, شروع جیسے یہاں سے بات نہیں ہوگی تو بات آگے نہیں بڑھے گی. اب آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, طالبان اور امریکہ کب سے بات کر رہے ہیں, ابھی تک حل نہیں نکلا. ایسے ہی ہے نا, مگر بات چیت تو ہو رہی ہے نا, حل تو نکلے گا نا, اچھا ہو یا برا ہو حل تو نکلے گا. یہ ڈیڈ لاک تو ٹوٹے گا, اور ٹوٹ رہا ہے. بات چیت کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. مگر انفارچونیٹلی یہاں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ بات چیت جب کی ہے تو بیہائنڈ دا سینس کی ہے, کھل کے تو سامنے آ کے تو کر نہیں سکتے, وہ تو آئینی مسئلے بن جاتے ہیں. تو اب بات چیت کرنی پڑے گی, عمران خان صاحب سے بھی اور اپوزیشن سے بھی کرنی پڑے گی, اور راستہ نکالنا پڑے گا جس کے ساتھ ملک کا فائدہ ہو. یہ جو ڈویژن ہے ہمارے اندر یہ ختم ہو. اور ظاہر ہے
آپ کہیں گے ہم تو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور عمران خان آپ کی پٹائی کر رہا ہے. آپ کہیں گے ہمیں سارا کچھ چاہیے. تو پھر جب بات چیت ہوگی تو آپ کہیں گے مجھے یہ چاہیے, وہ کہیں گے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, آپ تو یہ کیا, آپ نے یہ کیا, کہ تو میں شروع ہو جائے گی. چلو جی نہیں کچھ نہیں جی, بریک ڈاؤن. 2 ہفتے کے بعد پھر بات چیت, اچھا آؤ جی آؤ پھر گل کریے. ایسی ہوتا ہے. آپ کوئی خریدنے جائیں, کوئی بیچنے جائیں, بھاؤ کے اوپر کافی لین دین ہوتی ہے, مگر یہ اس قسم کی خرید و فروخت نہیں ہے. یہ تو بڑے نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, جمہوریت کے ایشوز ہیں, پاکستان کے فیوچر کے ایشوز ہیں, پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے ایشوز ہیں. بات چیت شروع ہو تو حل نکل آئیں گے. اگر بات چیت نہیں شروع ہوگی, کیوں کہ حل کیا ہے, تو حل نہیں نکلے گا. بات چیت ہونا بہت ضروری ہے. اور اس وقت جس ایک صاحب ہیں ان کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے, ان کا نام ہے شہباز شریف صاحب. اصلی باتیں جیلوں میں ہی ہوتی ہیں. آپ کا خیال ہے آج کل ہو رہی ہیں باتیں؟ ہو رہی ہوں گی, مجھے نہیں پتا. اگر ہوں بھی مجھے پتہ بھی ہو تو میں کچھ نہیں کہوں گا. اس کی وجہ یہ اس پہ مداخلت نہیں ڈالنی چاہیے. اگر کچھ نکلے گا عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات ہو اسٹیبلشمنٹ کی, یا اسٹیبلشمنٹ کی بات شہباز شریف صاحب سے ہو, یا براہ راست نواز شریف صاحب کو ہو جائے, یا فضل الرحمان صاحب سے ہو جائے, تو بری بات نہیں ہے, اچھی بات ہے. کچھ نہ کچھ نکلے گا اس میں سے, کچھ نہ کچھ نکالنا چاہیے. اگر ایک سائڈ تیار ہوگی تو دوسری سائڈ بھی تیار ہو جائے گی. اگر ایک سائڈ کہے گی ہم تو تیار ہی نہیں ہیں, تو دوسری سائڈ پھر کیا کرے گی؟ بات چیت ہونی ضروری ہے. اور میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ سب محب الوطن ہیں. عمران خان صاحب بھی محب الوطن ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی محب الوطن ہے, ہمارا میڈیا بھی محب الوطن ہے, ہمارے اپوزیشن بھی محب الوطن ہے. کوئی ٹریٹرز نہیں ہے, کوئی باغی نہیں ہے, کوئی بے غیرت نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ملک کے لیے بہت کچھ ہو سکتا ہے. میری یہ خواہش ہے کہ اس سے قبل کہ ہندوستان کچھ اس قسم کی حرکت کر دے, یا امریکہ کی طرف سے, یا کوئی اور ایسا کوئی حادثہ ہو جائے جب ہم ایک دوسرے کے گلے پڑے ہوئے ہیں, تو وہ بہت خطرناک بات ہوگی. اس سے پہلے ہمیں اپنے اس گھر کو ٹھیک کرنا ہے, گھر کو ٹھیک کر کے معیشت چلانی ہے. اور یہ جو ساری ہے نا انتقامی کارروائی, یہ فرسٹ قدم یہ ہوگا کہ اس کو بند کرنا پڑے گا. فرسٹ اسٹیپ. نیب, ایف آئی اے, یہ بالکل ادارے انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے. یہ جس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں یہ ختم ہونی چاہیے. اور یہ سوائے اسٹیبلشمنٹ کے ان کو کوئی ختم نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ ریاست کے ادارے ہیں, اور ریاست ہی ان کو ختم کر سکتی ہے. حکومت کے لیے مشکل ہوتا ہے یہ کرنا. جوڈیشری تو بیچاری کہہ کے تھک گئی ہے کہ نیب زیادتی کر رہی ہے, ون سائیڈڈ ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے کہنے پہ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ اب آگے کیا کرنا ہے. اور میرا خیال ہے نیگوسیشن شروع کرنی چاہیے ود اپوزیشن بیہائنڈ دا سینس, کہ چلیے بتائیے آگے کیسے چلنا ہے. آپ سے میرے سے راستے نہیں نکلیں گے, اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے نکلیں گے. نہیں, اگر نہیں نکلیں گے تو یہ جو معاملہ چل پڑا ہے, اسی لیے انہوں نے آپ کو 4 مہینے دیے ہیں. 4 مہینے میں کوئی بات نکل سکتی ہے. یہ نہ ہو کہ مار کٹائی, جھگڑے, لڑائی جھگڑے اور خون خرابہ ہو جائے, اور پھر دھرنے شروع ہو جائیں اور پہنچنا شروع ہو جائے. معیشت تو بیٹھ پہلے ہی وہ ورلڈ بینک کہتا ہے کہ آپ کی گروتھ اگلے سال 0.4% ہوگی. مطلب ہے کہ جو بے روزگاری بڑھ رہی ہے, انفلیشن بڑھ رہی ہے, بری حالت ہوئی ہوئی, تو تباہی ہو جائے گی, کچھ نہیں رہے گا. آپ سعودی عربیہ سے بھی دور ہو گئے, آپ امریکہ بھی چھوڑ کے جا رہا ہے, چائنا بھی جو دے سکتا تھا اس سے ذرا آپ کو ابھی کچھ نہیں دے سکتا. وہ تو چائنیز تو کہہ رہے ہیں جو پروجیکٹس MOU سائن ہوئے ہیں وہ تو پورے کریں, وہی نہیں پورے ہو رہے. تو اس قسم کی سچویشن ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت اپوزیشن نے تو آخری کارڈ کھیل دیا. یہ یہاں تک آنا نہیں چاہیے تھا, اس سے پہلے مسئلے حل ہو جانے چاہیے, مگر انہوں نے کھیل دیا. ان کے پاس تو ڈو اور ڈائی ہے, جیسے کہتے ہیں کشتیاں جلا دی. عمران خان صاحب کوئی کنسیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اس کی وجہ یہ وہ سیاسی نہیں ہے, وہ سیاسی شخص ہے ہی نہیں. سیاست والے لوگ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, راستے نکالتے ہیں, وہ کرائسس نہیں ہونے دیتے, کرائسس کو ڈیفیوز کرتے ہیں. خان صاحب کا تو ہے کہ میں نے 1 پارٹی رول کرنا ہے, ان سب کو ختم کر دینا ہے. وہ ہو نہیں سکتا. یہ لوگ عوام کے دلوں میں بیٹھے ہیں. آپ جو مرضی کہہ لیں, کرپٹ ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں, فلانا, عوام ووٹ دیتی ہے, اس لیے وہ کہتے ہیں عوام کی عزت کرو, ووٹ کی عزت دو. اب وہ بیٹھ گیا لوگوں کے دلوں میں. اور یہ وہ ملک نہیں ہے جس کو آپ ڈنڈے کے زور پہ اب چلا سکتے ہیں. یہاں بار کاؤنسلز ہیں, یا میڈیا کاؤنسلز ہیں, یا عدالتیں ہیں, کبھی نہ کہیں کوئی نہ کوئی جج اٹھ کے کوئی ایسی بات کر دیتا ہے. ابھی ایک صاحب ہے, انہوں نے, مطلب یہ ہوتا رہتا ہے, اور یہ ہوگا. آج ایک چیف جسٹس ہے, کل کوئی اور چیف جسٹس آ جائے گا. آج ایک جج ہے, اس نے یہ کہہ دیا, کل کوئی اور جج کہیں سے اٹھ کے کچھ کہہ دے گا. یہ باتیں رکیں گی نہیں, کیونکہ ہمارے ہاں سول سوسائٹی کی ٹریڈیشن اب بہت آگے بڑھ گئی ہے.
اس کو نہ مارشل لا کنٹرول کر سکتا ہے نہ عمران خان اس کو کنٹرول کر سکتا ہے. ون پارٹی رول, یہ جو اسکیمیں پریزیڈینشیل رول بنا دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں, ناٹ گوئنگ ٹو ورک. یو ہیو ٹو ٹیک دی اپوزیشن آن بورڈ. یہ چھوٹی موٹی اپوزیشن نہیں ہے, یہ وہ اپوزیشن ہے جس نے الیکشن جیتی تھی. اس کو آپ ایسے نظر انداز نہیں کر سکتے. یا تو ہوتا نا یہ نہ ہوتی, وہ جھوٹی اپوزیشن ہوتی, کوئی جان نہ ہوتی. جان ہے نا ان میں, اس لیے آپ کو بات کرنی پڑے گی. جی یہ بڑی ہیوی گفتگو ہو گئی ہے. اب دیکھتے ہیں یہ آپ کارڈ تو نہیں دیں گی؟ کوشش کروں اچھا, کہ یہ راستہ کون سا یہ چنتے ہیں اور کون سا راستہ اختیار کیا جاتا ہے وہ تو آنے والا وقت بتائے گا. مگر ایک بات تو طے ہے کہ اس وقت پاکستان میں ایک ہم غیر معمولی وقت میں رہ رہے ہیں. ایبسلیوٹلی.